अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने महल वक्फ़ का बयान पढ़ा, जिसमें हमने ज़ईफ़ अलामात के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम कैफियत वक्फ़ के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है कैफियत वक्फ़ का बयान। तो आज की इस क्लास में हम इंशाअल्लाह कैफियत वक्फ़ की अक़साम भी जानेंगे और उन अक़साम की जो सूरतें होंगी उनके बारे में भी इंशाअल्लाह आज की इस क्लास में हम जानेंगे। लिहाजा आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि हर एक पॉइंट को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि औरों को भी इस क्लास से फ़ायदा हो सके। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैफियत वक्फ़ किसे कहते हैं। कैफियत हम कहते हैं हालत को, कोई भी हालत होती है उसे हम कैफियत कहते हैं। लेकिन तजवीद की बात हो रही है और खुसूसन यहाँ पर औकाफ की बात हो रही है, वक्फ़ की बात हो रही है, तो कैफियत वक्फ़ किसे कहते हैं। तो आसान अल्फाज में याद रखें, जिस तरह वक्फ़ किया जाता है उसको कैफियत वक्फ़ कहते हैं। जिस तरह वक्फ़ किया जाता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिस तरह वक्फ़ किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कैफियत वक्फ़ कहते हैं। सिंपल आप आसान अल्फाज में याद रख सकते हैं कि जिस तरह वक्फ़ किया जाता है, यानी जिस तरह वक्फ़ किया जाता है, जिस हालत में वक्फ़ किया जाता है उसे कैफियत वक्फ़ कहते हैं। और हज़रात क़ुर्रा जो है वक्फ़ में इसी से बहस करते हैं, इसको याद रखिएगा। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि कैफियत वक्फ़ की कितनी किस्में हैं। तो आसान अल्फाज में याद रखें कि कैफियत वक्फ़ जो है इसकी 4 किस्में हैं। कितनी? 4 किस्में हैं। और इन 4 किस्मों को इंशाअल्लाह हमने पढ़ना है, समझना है और कुरान के अंदर इन तमाम किस्मों को इस्तेमाल भी करना है। ठीक है जी। सबसे पहली किस्म जिसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कैफियत वक्फ़ बिलिहाज़े अदा, पहली किस्म। दूसरी किस्म कैफियत वक्फ़ बिलिहाज़े अस्ल। तीसरी किस्म कैफियत वक्फ़ बिलिहाज़े रस्म। ठीक है जी, रस्म, रॉ सीन और मीम। और चौथी किस्म जिसे कहा जाता है कैफियत वक्फ़ बिलिहाज़े वस्ल। ठीक है जी। ये 4 किस्में हैं। किसकी 4 किस्में हैं? कैफियत वक्फ़ की 4 किस्में हैं। कौन कौन सी? कैफियत वक्फ़ बिलिहाज़े अदा, कैफियत वक्फ़ बिलिहाज़े अस्ल, कैफियत वक्फ़ बिलिहाज़े रस्म, कैफियत वक्फ़ बिलिहाज़े वस्ल। इन 4 किस्मों को आप सबसे पहले अपनी कॉपी पर साफ साफ नोट कर लीजिए। हमने इंशाल्लाह इन 4 किस्मों को पढ़ना है और इनके अंदर जो फिर सूरतें होंगी उनको इंशाल्लाह एक एक करके पढ़ना है। लेकिन आज हम इंशाल्लाह इस पहली वाली किस्म को पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं कि कैफियत वक्फ़ जो है, यानी कैफियत वक्फ़ बिलिहाज़े अदा जो है, इसकी 4 सूरतें हैं। कितनी? 4 सूरतें हैं। और उन 4 सूरतों को इंशाल्लाह हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कैफियत वक्फ़ बिलिहाज़े अस्ल, इसकी भी 4 सूरतें हैं, उनको भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास में जानेंगे। उसके बाद कैफियत वक्फ़ बिलिहाज़े रस्म, इसकी 2 सूरतें हैं। और कैफियत वक्फ़ बिलिहाज़े वस्ल, इसकी 2 सूरतें हैं। तो इंशाल्लाह 4 4 8 9 10 11 12 यानी टोटल 12 सूरतें हमने इंशाअल्लाह इन 4 किस्मों की मिलाकर पढ़नी है और कुरान के अंदर वो तमाम चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। तो सबसे पहले हम इंशाअल्लाह आज की क्लास में कैफियत वक्फ़
بلحاظ ادا جس کی 4 صورتیں ہیں، یہ ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ اور وہ 4 صورتیں کون سی ہیں وہ سب سے پہلے میں لکھوا دیتا ہوں اور انشاءاللہ پھر ہم ان کو ایک ایک کر کے ایلابریٹ کریں گے۔ چلیے بھائی، سب سے پہلی قسم کیا ہے کیفیت وقف کی؟ کیفیت وقف بلحاظ ادا، اس کی 4 صورتیں ہیں۔ 4 صورتیں کون سی؟ سب سے پہلی جسے ہم کہتے ہیں وقف بالاسکان۔ کیا کہتے ہیں؟ وقف بالاسکان، کلیئر؟ دوسری قسم جسے کہا جاتا ہے وقف بالاشمام۔ تیسری قسم جسے کہا جاتا ہے وقف بالروم، اور چوتھی صورت جسے کہا جاتا ہے وقف بالابدال۔ ٹھیک ہے جی، یہ 4 صورتیں کس کی ہیں بھائی؟ کیفیت وقف بلحاظ ادا، یعنی اس کی 4 صورتیں جو ہیں وہ ہم نے جاننی ہے۔ سب سے پہلی وقف بالاسکان، دوسری وقف بالاشمام، تیسری وقف بالروم، چوتھی وقف بالابدال۔ اور یہ تمام چیزیں آپ کو انشاءاللہ قرآن کے اندر ملیں گی، اور قراء حضرات ان کا خاص خیال رکھتے ہیں، تو آپ جب قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ ان کو نوٹ کر لیجئے، انشاءاللہ ہم ایک ایک کو یہاں پر ایلابریٹ کریں گے، مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، چلیے یہ 4 صورتیں آ گئیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر پہلی صورت کے بارے میں بات کریں گے جسے کہا جاتا ہے وقف بالاسکان۔ وقف بالاسکان کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی وقف والے حرف کو بالکل ساکن ادا کرنا کہ حرکت کی بو بھی باقی نہ رہے، یعنی وقف والے حرف کو بالکل ساکن ادا کرنا کہ حرکت کی بو بھی جو ہے باقی نہ رہے، یعنی کلمے کے آخری حرف کو اس طرح ساکن کیا جائے کہ نہ تو اس کی حرکت کا کوئی حصہ ادا کیا جائے اور نہ اس کی حرکت کی طرف جو ہے ہونٹوں سے کوئی اشارہ کیا جائے۔ اس کو ہم کہتے ہیں وقف بالاسکان۔ ٹھیک ہے جی، اور یاد رکھیے گا یہ جو وقف بالاسکان ہے یہ تینوں حرکات یعنی فتحہ، ضمہ، کسرہ ان تینوں میں جائز ہے بلکہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یاد رکھیے گا فتحہ، ضمہ اور کسرہ ان تینوں میں کیا ہے؟ جائز ہے بلکہ بہتر ہے۔ یعنی اس کو میں عام الفاظ میں اگر سمجھا لوں کہ اگر آپ قرآن میں کہیں پر بھی وقف کریں گے، لیکن وقف آپ ایسی جگہ پر کریں گے، ایسے حرف پر کریں گے جو کیا ہو؟ جو متحرک ہو۔ متحرک سے کیا مراد؟ اس پر زبر ہو، پیش ہو یا زیر ہو۔ تو جب آپ اس آخری حرف پر رکیں گے اس کو آپ عارضی سکون دے کر پڑھیں گے، یعنی عارضی ساکن اس کو بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے نا، جیسے الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب عالمین کے نون کے اوپر زبر ہوتا ہے، قرآن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن اس نون زبر کو آپ نہیں پڑھتے۔ جب آپ عالمین پر وقف کرتے ہیں تو اس نون کے اوپر جو زبر ہوتی ہے نا وہ آپ کی عارضی سکون بن جاتی ہے۔ آپ وہاں پر سکون کو دیکھتے نہیں، لیکن آپ اپنے مائنڈ میں عارضی سکون دے دیتے ہیں، تو آپ اس نون کو نون ساکن بنا دیتے ہیں، لیکن وہ زبر سے آپ کا نون ساکن بن گیا عارضی سکون دے کر، تو وہ جو وقف وہاں پر کہلایا جائے گا وہ کہلایا جائے گا وقف بالاسکان۔ ٹھیک ہے جی، تو جہاں پر بھی آپ کسی ایسے حرف پر وقف کریں گے جو متحرک ہو، یعنی اس کے اوپر زبر زیر پیش ہو، لیکن جب آپ اس کو عارضی سکون دے کر ساکن بنائیں گے وقف کی صورت میں تو وہ آپ کا وقف بالاسکان کہلائے گا۔ جیسے سورہ بقرہ کے اندر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ تو ينفقون پر جب آپ رکتے ہیں تو نون کو کیا کرتے ہیں بھائی؟ ساکن کرتے ہیں۔ ہمارے پاس آیہ کریمہ موجود ہے، انشاءاللہ دیکھ لیجئے، بات کلیئر ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے ہمارے پاس سورہ بقرہ موجود ہے، دیکھیے یہاں سے آپ شروع کریں کہیں سے بھی، دیکھیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اب دیکھیے جب آپ نے یہاں پر قبلک پر بھی وقف کیا تو اس کاف کے اوپر زبر تھی، آپ نے کیا پڑھا؟ من قبلک، تو کاف کو ساکن بنا دیا، تو اس کو بھی ہم کہیں گے وقف بالاسکان۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، تو یوقنون پڑھا تو اس نون کی زبر کو نہیں پڑھا بلکہ اس کو سکون، عارضی سکون دے کر پڑھا، تو یہ ہو گیا وقف بالاسکان۔ لیکن اگر آپ آگے اس کو ملائیں گے تو آپ نے پڑھنا ہے یوقنون اولئک، تو نون کی زبر کو پڑھنا ہے جب آپ وصل کریں گے، لیکن جب آپ اس کو موقوف علیہ بنائیں گے، یعنی جب آپ اس کو حرف آخر بنائیں گے، یعنی جس پر وقف کریں گے تو اس کو آپ نے عارضی سکون دے کر پڑھنا ہے، یہ صرف متحرک میں ہوگا، تو یہ آپ کا کہلائے گا وقف بالاسکان۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو جب بھی آپ کسی ایسے
حرف پر وقف کرتے ہیں جو پہلے سے کیا ہو، متحرک ہو، یعنی اس کے اوپر فتحہ، ضمہ، کسرہ میں سے کچھ ہو، لیکن جب آپ اس کو وقف کی صورت میں عارضی سکون دے کر پڑھیں گے تو وہ کہلائے گا وقف بالاسکان۔ بات کلیئر ہوگی؟ اور یاد رکھیے گا اگر حرف موقوف پہلے ہی سے ساکن ہو تو اس کو وقف بالسکون یعنی وقف بالاسکان نہیں کہیں گے، اس کو وقف بالسکون کہتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اگلی قسم کی صورت میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو پہلے سے ساکن ہو اس کو ہم وقف بالاسکان نہیں کہیں گے، اس کو ہم وقف بالسکون کہیں گے۔ جیسے سورہ اخلاص آپ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ تیسری آیت لم یلد ولم یولد، تو ولم یولد جب آپ پڑھتے ہیں پورا اور اس کے بعد وقف کرتے ہیں تو دال کے اوپر پہلے سے کیا ہے؟ پہلے سے سکون ہے، سکون اصلی ہے، تو وہاں پر جو وقف کہلایا جائے گا وہ کہلایا جائے گا وقف بالسکون، وہ وقف بالاسکان نہیں ہوگا۔ وقف بالاسکان ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے حرف پر وقف کیا جو متحرک تھا لیکن وقف کی صورت میں آپ نے اس کو عارضی سکون دے کر ساکن بنا دیا، تو وہ کہلایا جائے گا وقف بالاسکان۔ اور وقف بالسکون کیا کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسے حرف پر وقف کرنا جو پہلے سے ہی کیا ہو، جو پہلے سے ہی سکون کے ساتھ ہو، اصلی سکون کے ساتھ ہو۔ جیسے ہمارے پاس مثال ہے، آپ دیکھ لیجئے، یہ دیکھیے کیا ہے، لم یلد ولم یولد، تو جب آپ اس کو پڑھتے ہیں اور یہاں پر وقف کرتے ہیں تو دال کے اوپر پہلے سے کیا ہے؟ سکون ہے، تو اس کو وقف بالاسکان نہیں کہا جائے گا، اس کو وقف بالسکون کہا جائے گا۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ انشاءاللہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا، لیکن یہ صفت عارضہ نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلی صورت سمجھ میں آ گئی، وقف بالاسکان کسے کہا جاتا ہے؟ بالکل آسان ہے۔ چلیے اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوسری صورت کی طرف جسے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ وقف بالاشمام۔ دوسری صورت وقف بالاشمام۔ وقف بالاشمام کسے کہتے ہیں؟ یعنی وقف والے حرف کو ساکن کرتے ہوئے فوراً اس کے ضمہ کی طرف یعنی فوراً اس کے پیش کی طرف حلقے شفتین سے ذرا سی دیر اشارہ کرنا، اسے ہم کہتے ہیں وقف بالاشمام۔ اور یاد رکھیے گا وقف بالاشمام تبھی ہوگا جب وہ آخری حرف آپ کا پیش کے ساتھ ہوگا، یہ صرف پیش میں ہوتا ہے، یعنی جب آپ کسی ایسے حرف پر وقف کریں گے وہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے بھائی؟ وہ ضمہ کے ساتھ ہونا چاہیے، پیش کے ساتھ ہونا چاہیے، اسی صورت میں آپ کا وقف بالاشمام ہوگا۔ تب وقف بالاشمام ہوگا جب آپ اس حرف پر کیا کریں گے؟ وقف کریں گے۔ یعنی کوئی ایسا حرف ہے جس کے اوپر پیش ہے، اب آپ نے اس پر وقف کرنا ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس کو آپ ساکن بنائیں گے، لیکن جب آپ اس کو ادا کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے منہ سے کیا کرنا ہے؟ اس پیش کا اشارہ کرنا ہے، یعنی اس کو پڑھنا نہیں ہے اس پیش کو، لیکن آپ نے صرف اشارہ کرنا ہے، اسے کہا جاتا ہے وقف بالاشمام۔ جیسے سورہ فاتحہ کی 5ویں آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب نستعین کے نون کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، اور عموماً ہم اس آیت کو جب پڑھتے ہیں تو ہم نستعین پر کیا کرتے ہیں؟ وقف کرتے ہیں، اور حالانکہ نستعین کے نون پر نہ تو زبر ہے نہ تو زیر ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ ہم نستعین ایسے پڑھتے ہیں، حالانکہ اس طریقے سے نہ پڑھیں بلکہ آپ اس میں وقف بالاشمام کر سکتے ہیں، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ نے نستعین تو صحیح پڑھا، لیکن آخر میں آپ نے جو ہے ہونٹ کو تھوڑا سا یعنی ہونٹوں کو گول کرنا ہے، پیش والی صورت بنانی ہے، پیش والی شکل بنانی ہے، پیش والا اشارہ کرنا ہے، تو اسے ہم کہیں گے وقف بالاشمام۔ حالانکہ وقف بالاشمام کسی کو دکھے گا نہیں، اگر آپ کسی کو پڑھا رہے ہیں تو وہ دیکھ سکتا ہے، لیکن اگر آپ نماز میں خود سے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور پیچھے آپ کے مقتدی کھڑے ہیں تو وہ نہیں پہچان پائیں گے کہ آپ نے اشمام کیا یا نہیں کیا، یہ آپ کو خود سے کرنا ہے، اسے کہا جاتا ہے وقف بالاشمام۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کنستعین، کنستعین، تو آپ نے نون کو تو ساکن بنا دیا، لیکن منہ کی حرکت کیسے ہونی چاہیے؟ ایسے پیش والی گول ہونی چاہیے، تو اسے کہا جاتا ہے وقف بالاشمام۔ اور یاد رکھیے گا یہ صرف کس میں ہوتا ہے؟ یہ صرف پیش میں ہوتا ہے۔ دوسری صورت سمجھ میں آ گئی۔ تیسری جو صورت ہے وہ ہے وقف بالروم۔ اب ہم انشاءاللہ وقف بالروم کو سمجھتے ہیں، دھیان رکھیے گا۔ تیسری صورت جسے کہا جاتا ہے وقف بالروم۔ وقف بالروم، دھیان رکھیے کہ وقف بالروم ہم کہتے ہیں یعنی وقف والے حرف کی حرکت اکثر ختم کر کے کمتر ادا کرنا۔ اس کا کیا مطلب؟
یعنی کلمے کے آخری حرف کو ساکن نہ کیا جائے بلکہ اس کی حرکت کا تہائی حصہ ادا کیا جائے۔ اس میں یاد رکھیے گا وقف روم میں کیا ہوتا ہے، اس میں 1/3 حصہ ادا کرنا ہوتا ہے، کس کا؟ حرکت کا۔ اور 1/3 حصہ ادا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ حرکت کو اتنی آہستہ سے ادا کیا جائے کہ صرف قریب والا ہی سن سکے، یعنی جو قریب والا آدمی ہو نا وہی اس کو سن سکے۔ اس کو اتنا اونچا نہیں کرنا ہے آپ نے کہ ہر کوئی اس کو سنے، یعنی جو آپ کے بالکل قریب ہوگا نا وہی اس کو سن پائے گا کہ بھائی آپ نے وقف بالروم کیا۔ فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں کہیں پر کسی ایسے حرف پر آپ وقف کر رہے ہیں جو زیر کے ساتھ ہو، اور عموماً یاد رکھے گا یہ جو وقف بالروم ہوتا ہے نا عموماً یہ زیر کے اندر ہوتا ہے۔ کس کے اندر ہوتا ہے بھائی؟ زیر کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، یعنی زیادہ تر یہ زیر کے اندر ہی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب مالک یوم الدین کے نون کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ اب جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے مالک یوم الدین، تو ایک طریقہ۔ لیکن اگر آپ اس میں وقف روم کریں گے تو آپ پڑھیں گے مالک یوم الدین، دین نی 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 نی۔ تو یہ جو نی ساؤنڈ ہے نا یہ آپ نے اتنا آہستہ کرنا ہے کہ یہ سب نہ سنے بلکہ جو قریب آپ کے ہو، یعنی جو قریب آپ کے آدمی ہو وہی اس کو سن سکے، اچھے سے سن سکے کہ بھئی آپ نے وقف بالروم کیا۔ لیکن اگر سب نے سنا تو آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے، تو آپ نے پڑھنا ہے مالک یوم الدین، دین دین نی 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 نی۔ آخر میں آپ دیکھیے دین نی نی، دین نی، پورا دین ہی نہیں پڑھنا ہے، تو آپ پوری اس حرکت کو ہی جو ہے ادا کریں گے۔ حالانکہ آپ نے اس آخری کو کیا بنانا ہے؟ ساکن بنانا ہے، تو آپ اتنا اس کو زور سے نہ پڑھیں کہ یہ زیر ہی لگے، بلکہ اس زیر کا تہائی حصہ آپ نے ادا کرنا ہے، تو اسے ہم کہیں گے وقف بالروم۔ اور یاد رکھیے گا وقف بالروم جو ہے نا یہ ضمہ اور کسرہ میں جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور قراء کے نزدیک فتحہ میں روم جائز نہیں ہے، یعنی زبر میں روم جائز نہیں ہے بلکہ زیر اور پیش میں کیا ہے؟ روم جائز ہے۔ آپ پیش اور زیر دونوں کے اندر کیا کر سکتے ہیں؟ روم کر سکتے ہیں، وقف بالروم کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ قرآن کے اندر آپ عموماً یہ مثالیں دیکھتے ہیں اور جس طریقے سے آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے اس کے بعد جو چوتھی صورت ہماری آتی ہے وہ ہے وقف بالابدال۔ ابدال بدلنے کے معنی میں، ٹھیک ہے نا۔ وقف بالابدال کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی وقف والے حرف کو قاعدے کے مطابق کسی دوسرے حرف سے بدلنا، اس میں بدلا جاتا ہے۔ بس اگر موقوف علیہ پر 2 زبر ہو تو تنوین کو الف سے بدل دیا جائے گا، اور عموماً آپ دیکھتے ہیں جب بھی 2 زبر کے ساتھ کوئی حرف لکھا ہوتا ہے اس پر آپ وقف کرتے ہیں تو اس کو ہم 1 الف میں بدلتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں توابن ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ توابا۔ اسی طریقے سے ندا ان لکھا ہوتا ہے کہیں پر، لیکن ہم جب اس پر وقف کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ندا، ہم کرتے ہیں ندا آ، تو ہم اس کو وقف کی صورت میں ندا آ پڑھتے ہیں۔ حمزہ کو 1 زبر دے دی اور الف کا اضافہ کر دیا۔ توابن میں 1 زبر اور 1 الف کا اضافہ کر دیا، یعنی وقف کی صورت میں پڑھنے کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے کہیں پر لکھا ہوتا ہے ہدن، تو ہدن کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم ہدن کو ہدا پڑھتے ہیں۔ ندا ان کو ندا آ پڑھتے ہیں، اور توابن کو توابا پڑھتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے وقف بالابدال، یعنی ہم نے یہاں پر جو وقف کیا وقف کے اعتبار سے ہم نے ٹوٹل چینج کر دی، یعنی 2 زبر کا ساؤنڈ تھا توابن، نون ساکن کا ساؤنڈ تھا، لیکن وقف کی صورت میں ہم نے کیا کر دیا؟ وقف بالابدال کر دیا، ہم نے 1 الف کے ساتھ اس کو بدل دیا۔ ندا ان میں بھی نون کا ساؤنڈ تھا لیکن وقف کی صورت میں 1 الف کے ساتھ بدل دیا 2 زبر کو، اور ہدن کو بھی ہدا کر دیا۔ سورہ نصر کے اندر آپ پڑھتے ہیں نا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اگر میں یہ آیت آپ کو دکھا دوں تو انشاءاللہ بات مزید آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ دیکھیں کیا ہے بھائی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو اب دیکھیں توابا یہاں پر آ گیا، انہو کان توابا، ہم یہاں پر توابا پڑھتے ہیں، ہم توابن نہیں پڑھتے۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کے اندر ہے آیت نمبر 70 کے اندر ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، تو وہاں پر علیما ہے ایسے،
علی من، علی من ہے لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما ما، ٹھیک ہے. اگر یہ آیت ہمارے پاس موجود ہو تو انشاءاللہ اس کو بھی دکھا دیتا ہوں. ہاں یہ دیکھیے کیا ہے ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، تو علیما ہم یہاں پر پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ نحل کے اندر، سورہ نحل کی آیت نمبر غالباً 67 کے اندر، وہاں پر آپ کو کیا ملتا ہے؟ وہاں پر آپ کو حسنا کا لفظ ملتا ہے، جیسے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، ٹھیک ہے نا. تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، اصل میں سَكَرًا یعنی پھر آگے واو تو ادغام ہو گیا سَكَرًا، لیکن اگر الگ اس کو پڑھا جائے گا سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، الگ الگ کر کے پڑھا جائے تو دو زبر کے ساتھ پھر ہم ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں وقف کی صورت میں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس آیت موجود ہے، اس کو دیکھ لیجئے. یہ دیکھیں کیا ہے، دھیان رکھیے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، الگ الگ کر کے تو ایک زبر ایک الف، ایک زبر ایک الف، ایک زبر ایک الف، تو اس کو ہم کہیں گے وقف بالابدال. یعنی وقف کی صورت میں ہم نے کیا کر دیا، یہاں پر دو زبر کے ساتھ ہم نے ایک الف کا اضافہ کر دیا. اسی طریقے سے میں نے یہاں پر ایک اور مثال آپ کو دی تھی نداءن کی. ٹھیک ہے جی، نداءن کی. اب نداءن کیسے لکھا ہوتا ہے قرآن کے اندر؟ نداءن لکھا ہوتا ہے ایسے، ٹھیک. لیکن جب ہم اس پر وقف کرتے تو ہم کیا کرتے ہیں، ندا ہم اس کو ایسے پڑھتے ہیں، ندا ایسے کر کے پڑھتے ہیں. سورہ مریم کے اندر آیا ہے نا، آیت نمبر 3 کے اندر اذ نادى ربه نداء خفیا. اب نداء کے بعد خفیہ ہے تو ہم یہاں پر اظہار کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم ندا پر ہی وقف کریں اذ نادى ربه نداء، ٹھیک، تو پھر ہم یہاں پر ندا کر کے اس کو پڑھیں گے کیونکہ ہم یہاں پر وقف بالابدال کر رہے ہیں. یہ دیکھیں اذ نادى ربه نداء، پھر ملا کر اگر پڑھیں گے تو وقف بالابدال نہیں ہوگا، پھر آگے وقف بالابدال ہوگا یہاں پر خفیاً پر. اذ نادى ربه نداء خفیا، بات کلیئر ہوگی. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر ہدن کا لفظ آتا ہے، ٹھیک. حالانکہ وہ ہدن کا لفظ وہاں پر تو بیچ میں آ رہا ہے، ہدن کو ہم پڑھتے ہیں خدا کر کے. کیا پڑھتے ہیں؟ خدا کر کے پڑھتے ہیں. جیسے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اب ہم یہاں پر اولئک علی ھدی جو ہے اس پر ہم کبھی وقف نہیں کرتے کیونکہ یہاں پر نہ تو وقف کی کوئی علامت ہے اور نہ ہی کوئی وقف تام وغیرہ ہے اور نہ ہی کوئی آپ کا قوی اوقاف میں سے کوئی آ رہا ہے اور نہ ہی ضعیف اوقاف میں سے کوئی آ رہا ہے، تو ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے. لیکن بائی چانس اگر یہاں پر سانس ٹوٹ گیا یا کھانسی آ گئی، چھینک آ گئی، تو ہم ہدن پہ کیا کریں گے؟ وقف کریں گے. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اولئک علی ھدی، ہدا تو ہدا کر کے پڑھیں گے. پھر اعادہ کریں گے دوبارہ اولئک علی ھدی من ربہم، تو ربہم پڑھیں گے. اب دیکھیں ربہم میں میم کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے، پہلے سے سکون ہے، سکون اصلی ہے، تو اس کو وقف بالاسکان نہیں کہا جائے گا، اس کو وقف بالسکون کہا جائے گا. ادھر بھی اعادہ آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ آگے پھر تعلق ہے اس آیت کا. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ ایک صورت ہے وقف بالابدال کی. اور اگر حرف موقوف علیہ گولتا ہو، یعنی اگر گولتا ہو تو اس کو بھی آپ کیا کریں گے؟ ہائی ساکنہ سے بدلیں گے. فار ایگزامپل ایک لفظ قرآن کے اندر آتا ہے، سورہ مزمل کے اندر غالباً آتا ہے، جیسے قسورتن، کیا آتا ہے؟ ایسے قسورتن، ٹھیک، قسورتن کا لفظ آتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور لفظ آتا ہے قسوہ، قسوہ، ٹھیک ہے نا، یعنی قسوہ وہ آتا ہے دو زبر کے ساتھ، قرآن کے اندر ہے قسورتن اور قسوہ. جب آپ اس پر وقف کریں گے نا تو آپ اس گول تا کو بدلیں گے ہائے ساکنہ سے.
اس گول تا کو بدلیں گے ہائے ساکنہ، تو یہ بنے گا قسورتن سے قسورہ، اور قسوتن سے قسوہ، تو واو ہا زبر واہ کر کے اس کو آپ پڑھیں گے، جہاں پر را ہا زبر را، یہاں پر واو ہا زبر واہ، وقف کی صورت میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو کہا جائے گا وقف بالابدال، کیونکہ آپ نے یہاں پر گول تا کو کس کے ساتھ بدلا؟ ہائے ساکنہ کے ساتھ بدلا۔ سورہ مدثر کے اندر ہے نا، آیت میں 51 کے اندر، فرت من قسورہ، فرت من قسورہ، ٹھیک؟ اسی طریقے سے آپ دیکھ سورہ بقرہ کی آیت میں 74 کے اندر، ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارہ، کالحجارہ۔ اب دیکھیں کالحجارہ پر تو آگے کوئی وقف کی علامت نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہاں پر رکیں گے تو کالحجارتی کو کالحجارہ پڑھیں گے، حالانکہ وہاں پر گول تا کے نیچے زیر ہے، تو آپ پڑھیں گے کالحجارہ، راہ زبر راہ، پھر اس سے آگے جب پڑھیں گے یعنی اعادہ کر کے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، او اشد قسوہ، تو وہاں پر آپ سورہ بقرہ کے اندر دیکھیں گے قسوہ کے بعد وقف مطلق آ رہا ہے، تو جب آپ وہاں پر وقف کریں گے تو دو زبر کے اوپر، یعنی جو گول تا دو زبر کے ساتھ ہے اس کو آپ ہائے ساکنہ میں کنورٹ کریں گے، او اشد قسوہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، پھر آگے پھر سے آ رہا ہے الحجارة لما يتفجر منه الانہار وغیرہ وغیرہ، تو پوری آیت کو آپ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ تو یہ کیا تھا بھائی؟ یہ تھا ہمارا وقف بالابدال۔ تو یہ جو 4 صورتیں میں نے آپ کو بتائیں، ان کو انشاءاللہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ان کو یاد کرنا ہے، اور قرآن کے اندر انشاءاللہ ان کو اپلائی بھی کرنا ہے، تاکہ قرآن کے اندر آپ جو ہے ہر ایک چیز کو سمجھیں، وقف کی علامات کو سمجھیں اور پھر وقف کریں، اور تاکہ قرآن جو ہے آپ کو صحیح طریقے سے پڑھنا آ جائے، اور وقف کا آپ خاص خیال بھی رکھیں انشاءاللہ، کیونکہ وقف کا تعلق معنوی اور لفظی اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو کیفیت وقف کے اندر ہم نے جو 4 قسمیں آج جانی، اس میں سے ہم نے سب سے پہلی قسم کیفیت وقف بلحاظ ادا، اور اس کی جو 4 صورتیں ہم نے جانی، وقف بالاسکان، وقف بالاشماع، وقف بالروم اور وقف بالابدال، ان کو انشاءاللہ آپ کاپی پر نوٹ کر لیجئے گا اور ہر ایک قاعدے کو سمجھ لیجئے گا اور قرآن کے اندر اپلائی کیجئے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ بالکل آسان طریقے سے سمجھا دیا ہے، زیادہ لکھوایا نہیں ہے، جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر آپ ٹو دا پوائنٹ وہ اپنی کاپی پر اپنے الفاظ میں لکھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو انشاءاللہ نیکسٹ والی کلاس میں ہم یہ جو باقی قسمیں ہیں ان کے بارے میں جانیں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کلاس میں شیئر کر دیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے، رہنما